लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। मॉडल टेस्ट आपके लिए पेश किए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के 4 मुकम्मल टेस्ट आपके लिए पेश किए गए हैं जो कि 8 वीडियोस पर मुश्तमिल हैं। जी हाँ, एक टेस्ट 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होता है। इस तरह 8 वीडियोस यानी 4 टेस्ट आपके लिए पेश कर दिए गए हैं। ये सिलसिले का 5वां टेस्ट है और इस सिलसिले की 9वीं वीडियो है। ठीक है, इन तमाम मॉडल टेस्ट, इन तमाम परसजात को हल करने के लिए आप प्ले लिस्ट खोलिए और ये तमाम टेस्ट हल करते जाइए। इंशाल्लाह लेक्चरार उर्दू के हवाले से जो भी आपका पर्चा होगा, जिस भी कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम होगा, इंशाल्लाह आपने अगर मेहनत की होगी, इन सवालात को पढ़ा होगा तो यकीनी तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले आपको ये बता दूं कि इन सवालात की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये मुख्तलिफ़ कमीशन के परसजात में ये आते रहे हैं और इनके जवाबात मुस्तनद हैं। सवाल नंबर 1, टेस्ट नंबर 5 का सवाल नंबर 1 आपके लिए पेश किया जा रहा है। किस अदबी शख्सियत को तरक्की पसंद तहरीक का बानी समझा जाता है? किस अदबी शख्सियत को तरक्की पसंद तहरीक का बानी कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद, मलिक राज आनंद, डॉक्टर अब्दुल अलीम, सजाद ज़हीर। दुरुस्त जवाब है सजाद ज़हीर को तरक्की पसंद तहरीक का बानी समझा जाता है। सवाल नंबर 2, रिसाला कलीम किस शायर ने जारी किया था जिसे बाद में नया अदब में ज़म कर दिया गया? फैज़ अहमद फैज़, इसरारुल हक मजाज, जोश मली आबादी या अख्तर अंसारी। ये 4 शोरा के नाम हैं। बताना ये है कि रिसाला कलीम इनमें से किसने जारी किया था? दुरुस्त जवाब है जोश मली आबादी। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि जोश मली आबादी का असल नाम क्या था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अनवर सदीद के मुताबिक मानवी तौर पर तरक्की पसंद तहरीक का अव्वलीन अफसाना निगार कौन है? बकौल डॉक्टर अनवर सदीद तरक्की पसंद तहरीक का मानवी तौर पर अव्वलीन अफसाना निगार कौन है? सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद या अजीज़ अहमद। सवाल को समझिएगा कि तरक्की पसंद तहरीक का अव्वलीन अफसाना निगार मानवी तौर पर, दुरुस्त जवाब है मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मुंशी प्रेमचंद की ज़ेर सदारत हुई थी। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए। तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ अफसानवी मजमुआ अंगारे दिसंबर 1932 में शाया हुआ। ठीक है, पहला अफसानवी मजमुआ जिसे तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कहा जाता है, अंगारे दिसंबर 1932 में शाया हुआ था। हुकूमत की तरफ से इस मजमुए को कब ज़ब्त किया गया था? मार्च 1933, मई 1934, नवंबर 1934, जनवरी 1935। दुरुस्त जवाब इस सवाल का अलिफ है यानी मार्च 1933। मार्च 1933 को अफसानवी मजमुए अंगारे जिसकी अशात हुई थी दिसंबर 1932 को, उसको ज़ब्त किया गया। और ज़ब्त कब किया गया मैं बता चुका हूँ आपको, मार्च 1933 को। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, तरक्की पसंद तहरीक को किस तहरीक की ज़िद समझा जाता है? किस तहरीक की ज़िद समझा जाता है? कहा जाता है कि उस तहरीक की ज़िद के तौर पर तरक्की पसंद तहरीक अमल में आई। हल्का अरबाब ज़ौक़, रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, अलामत निगारी की तहरीक। दुरुस्त जवाब है रूमानी तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुंशी प्रेमचंद के ज़ेर सदारत, जैसे मैंने आपको बताया, 15 अप्रैल 1936 को किस शहर में मुनक्किद हुई? पूछा जा रहा है कि किस शहर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपको तारीख़, महीना और साल बता दिया गया है कि 15 अप्रैल 1936 को हुई थी, लेकिन बताइए कि किस शहर में हुई थी? लखनऊ, दिल्ली,
حیدرآباد، دکن، الہ آباد۔ درست جواب ہے لکھنؤ۔ لکھنؤ میں پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی جس کی صدارت کی تھی منشی پریم چند، اور وہ سال تھا 1936 کا اور مہینہ تھا اپریل، تاریخ تھی 15۔ دیہاتی زندگی کی عکاسی کرنے پر کس ترقی پسند افسانہ نگار کو منشی پریم چند کا جانشین سمجھا جاتا ہے؟ دیہاتی زندگی کی عکاسی کس ترقی پسند افسانہ نگار نے کی؟ یہ سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح بھی کہ منشی پریم چند کا جانشین کسے کہتے ہیں؟ کرشن چندر، اپیندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی یا احمد ندیم قاسمی؟ کرشن چندر ان کے پریم چند کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، اپیندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی یا احمد ندیم قاسمی؟ درست جواب قاسمی صاحب، جی ہاں، احمد ندیم قاسمی کو پریم چند کا جانشین سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی دیہاتی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید اور تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر احمد ندیم قاسمی کی مکمل ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو کہ 2 گھنٹے سے زائد ہے، یعنی اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہے، اور اس میں آپ کو ان کے تمام شعری مجموعہ، افسانوی مجموعہ اور تمام زندگی میں جو بھی انہوں نے کام کیا ہے اس کو بیان کرنے کی اور اس کو مفصل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام، یہ ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ نظام نو، یہ بھی ایک نظم ہے۔ کس کی نظمیں ہیں یہ دونوں؟ کون سی دونوں نظمیں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام اور نظام نو، یہ دونوں نظمیں جوش ملی آبادی کی ہیں۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ 2 نظمیں کس کی ہیں۔ کون سی 2 نظمیں؟ رات اور ریل، اور دوسری نظم ہے آوارہ۔ آوارہ کس کی نظم ہے؟ رات اور ریل کس کی نظم ہے؟ یاد رہے کہ یہ شاعر ترقی پسند شاعر ہے۔ ساحر لدھیانوی، اسرار الحق مجاز، شور علیق، سید مطلبی فرید آبادی؟ تو درست جواب ہے اسرار الحق مجاز۔ مقالہ ادب اور زندگی 1935 میں لکھا گیا، اختر حسین رائے پوری نے لکھا تھا، اور اسی نام سے یعنی ادب اور زندگی، اسی عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی گئی جو کہ تنقیدی کتاب تھی۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ کتاب کس ادیب نے لکھی؟ یاد رہے کہ ادب اور زندگی مقالہ بھی ہے جو اختر حسین رائے پوری نے لکھا، جبکہ ادب اور زندگی ایک تنقیدی کتاب کا نام بھی ہے۔ نام دیکھیے، شاید آپ کو یاد آ جائے: مجنوں گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، ممتاز حسین یا ظہیر کاشمیری؟ ان چاروں میں سے کتاب ادب اور زندگی کس نے لکھی؟ درست جواب اس سوال کا مجنوں گورکھپوری۔ مجنوں گورکھپوری نے کتاب لکھی ہے ادب اور زندگی، جو کہ ایک تنقیدی کتاب تھی۔ سیاسی نظریات پر مبنی نظم ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی ہے، ٹھیک ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس کس شاعر کی نظم ہے؟ یہ نظم کس شاعر نے لکھی؟ ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس؟ علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، جانثار اختر، فیض احمد فیض؟ درست جواب اس سوال کا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس کیفی اعظمی نے لکھی۔ اگلا سوال ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کہنا کس کا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جی؟ ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ کس شاعر نے یہ الفاظ سجاد ظہیر سے کہے تھے؟ سجاد ظہیر سے یہ الفاظ کس نے کہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے؟ اختر شیرانی نے کہے، میرا جی نے کہے، علامہ اقبال نے کہے یا فیض احمد فیض نے کہے؟ درست جواب ہے کہ یہ الفاظ علامہ اقبال نے سجاد ظہیر سے کہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ اگلا سوال جو کہ بالکل آسان ہے اور ترقی پسند تحریک کے متعلق اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو بخوبی
اس کا جواب پتہ ہوگا کہ ترقی پسند تحریک نے کیا نظریہ پیش کیا. کیا نظریہ پیش کیا تھا ترقی پسند تحریک نے؟ ادب برائے ادب کا نظریہ، ادب برائے زندگی کا نظریہ، تجریدیت کا نظریہ یا ایہام گوئی کا نظریہ؟ درست جواب یہ ہے، نام سے ظاہر ہے ترقی پسند تحریک ترقی کی جو بات کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ نظریہ ہوگا ادب برائے زندگی، یعنی ایسا ادب جو زندگی کی ترجمانی کرے. ترقی پسند تحریک کا نظریہ یہ تھا. آکسفورڈ میں قیام کے دوران طلبائے ہند سجاد ظہیر نے بنائی ایک تنظیم تھی جس کا نام رکھا گیا طلبائے ہند. 1935 میں لندن کی کس جگہ پر ترقی پسند تحریک کا پہلا اعلان نامہ تیار کیا گیا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، ناکنگ ریستوران، کیمبرج یونیورسٹی، امپیریل کالج لندن. ان چاروں جگہوں کو دیکھیے، سوچئے اور جواب ڈھونڈیے. جواب ہے ناکنگ ریستوران لندن. یہاں پر ترقی پسند تحریک کا پہلا اعلان نامہ تیار کیا گیا اور یہ سال تھا 1965 اور علی سردار جعفری کی کتاب ہے. اسی نام سے کس دوسرے ادیب نے کتاب لکھی؟ اسی نام سے کسی اور ادیب نے کتاب بھی لکھی تھی. ترقی پسند ادب ممتاز حسین کا تنقیدی مضمون ہے اور اسی عنوان سے علی سردار جعفری کی کتاب بھی ہے. اسی نام سے اسی عنوان سے ایک اور ادیب نے بھی کتاب لکھی، عزیز احمد، صلاح الدین احمد، سجاد ظہیر، سبط حسن. درست جواب ہے عزیز احمد. عزیز احمد نے اسی عنوان سے کتاب لکھی تھی. عنوان کیا تھا؟ ترقی پسند ادب. اچھا، کچھ افسانوں کے نام دیکھیے. ناسور، چٹان، ڈاچی اور ابال یہ اپندر ناتھ اشک کے افسانے ہیں. شعلے جو کہ 1934 میں شائع ہوئی، یہ افسانوں کا مجموعہ تھا. یہ کتاب شائع ہوئی جو یہ حقیقتاً افسانوی مجموعہ تھا. آپ بتائیے کس کا افسانوی مجموعہ تھا؟ احمد ندیم قاسمی، احمد علی، رشید جہاں، غلام عباس. درست جواب ہے رشید جہاں. تلخیاں معروف ترقی پسند شاعر ساحر لدھیانوی کا مجموعہ کلام ہے. پرچھائیاں اور تاج محل کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ یہ دو نظمیں ہیں. بتائیے کہ یہ دونوں نظمیں کس شاعر کی ہیں؟ مخدوم محی الدین، قیوم نظر، ساحر لدھیانوی، احسان دانش. درست جواب ہے کہ پرچھائیاں اور تاج محل معروف نظمیں ہیں اور یہ معروف نظمیں ہیں ساحر لدھیانوی کی. آپ بتائیے کہ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا تھا؟ ہم اپنی اسی طرح کی ویڈیوز میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اچھا، نظموں کی بات ہو رہی ہے تو بتائیے کہ یہ نظمیں کس کی ہیں؟ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایک نظم یہ ہے. دوسری نظم زنداں کی ایک شام، تیسری نظم دو عشق، چوتھی نظم نثار میں تیری گلیوں پر. اچھا، یہ چاروں نظمیں کس معروف ترقی پسند شاعر کی ہیں؟ مجید امجد کی ہیں، نون میم راشد کی ہیں، اختر شیرانی کی ہیں یا فیض احمد فیض کی ہیں؟ درست جواب ہے کہ یہ نظمیں ہیں فیض احمد فیض کی. معروف کتاب روشنائی جسے ترقی پسند تحریک کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، کس نے لکھی ہے؟ سمپل ورڈز میں، سادہ الفاظ میں اگر پوچھا جائے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ روشنائی کس کی کتاب ہے؟ منشی پریم چند، سجاد ظہیر، پرویز شاہدی، حفیظ جالندری. درست جواب ہے سجاد ظہیر. سجاد ظہیر کی کتاب ہے روشنائی، جسے ایک طرح سے ان کی آپ بیتی بھی کہتے ہیں، ترقی پسند تحریک کی ایک مربوط تاریخ بھی کہتے ہیں. علی سردار جعفری نے فیض کو ترقی پسند شاعر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے جی. کس نے کہا تھا کہ فیض حقیقت اور رومان کے سنگم پر کھڑا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ فیض حقیقت اور رومان کے سنگم پر کھڑا ہے؟ مجنو گورکھپوری نے کہا تھا، قتیل شفائی نے کہا تھا، سجاد ظہیر نے کہا تھا یا نون میم راشد نے کہا تھا؟ درست جواب ہے نون میم راشد. نظر محمد راشد نے کہا تھا
کہ فیض حقیقت اور رومان کے سنگم پر کھڑا ہے، جبکہ علی سردار جعفری نے کہا تھا کہ فیض ترقی پسند شاعر نہیں ہے۔ اچھا، اگلے سوال نمبر 20 کی طرف جاتے ہیں۔ سجاد ظہیر نے ترقی پسند تحریک کو ادبی تحریک کہا۔ کس ادیب نے کہا کہ ترقی پسند تحریک کی گھٹی میں سیاست پڑی ہوئی ہے؟ کس نے کہا تھا کہ ترقی پسند تحریک کی گھٹی میں سیاست پڑی ہوئی ہے؟ احتشام حسین، معین احسن جذبی، علی سردار جعفری یا احمد علی؟ درست جواب ہے علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری نے کہا تھا کہ ترقی پسند تحریک کی گھٹی میں سیاست پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک سیاسی تحریک ہے، ادبی تحریک نہیں ہے، جبکہ سجاد ظہیر نے واضح طور پر کہا تھا کہ ترقی پسند تحریک ادبی تحریک ہے۔ اچھا، ماہنامہ ادیب کس کی عدالت میں شائع ہوتا تھا؟ سید سلیمان ندوی، نیاز فتح پوری، احمد ندیم قاسمی یا مولانا صلاح الدین احمد؟ 4 نام آپ کے سامنے ہیں، درست جواب ہے مولانا صلاح الدین احمد۔ کس ادیب کے لیے وطن کی وفاداری اور خلوص کو اہم اور ضروری قرار دیا؟ کس ادیب کے لیے وطن کی وفاداری اور خلوص کو اہم قرار دیا؟ میرا جی، عابد حسین منٹو، کرشن چندر یا محمد حسن عسکری؟ محمد حسن عسکری وہ شخص تھے، وہ ادیب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ادیب کے لیے وطن کی وفاداری اور خلوص اہم اور ضروری ہے۔ افسانوں کے نام دیکھیے: کالو بھنگی، انداتا، بالکونی، پیاسا، پشاور ایکسپریس، امن کی 5 انگلیاں اور گرجن کی ایک شام۔ یہ کس کے افسانے ہیں؟ یہ کتنے افسانے ہیں جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 افسانے، یعنی ایک سوال کے اندر 7 سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ تو بہترین تیاری کے لیے یہ ٹیسٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ایک چیز موجود ہے، یوٹیوب پر ہم نغمات سنتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی کئی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو پڑھائی کے حوالے سے ہوتی ہیں تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں روشن مستقبل کی طرف بڑھنے میں مدد دے سکتی ہیں تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سب افسانے: کالو بھنگی، انداتا، بالکونی، پیاسا، پشاور ایکسپریس، امن کی 5 انگلیاں اور گرجن کی ایک شام، یہ کس کے ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین، بلونت سنگھ یا کرشن چندر؟ جی ہاں، درست جواب ہے کرشن چندر۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ: ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھائیں۔ بتائیے کہ یہ رائے کس کی ہے؟ حسرت موہانی، اختر حسین رائے پوری، علی سردار جعفری، سید سلیمان ندوی؟ حقیقتاً یہ ہر ترقی پسند ادیب کی رائے ہے، لیکن مخصوص یہ لفظ، یہ الفاظ کس نے کہے ان کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ 4 نام آپ کو بتائے گئے: حسرت موہانی، اختر حسین رائے پوری، علی سردار جعفری یا سید سلیمان ندوی؟ درست جواب ہے اختر حسین رائے پوری۔ اختر حسین رائے پوری نے کہا کہ ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھائیں۔ آپ کامنٹس میں مجھے بتائیے کہ اختر حسین رائے پوری کی آپ بیتی کس عنوان سے ہے، کس عنوان سے انہوں نے آپ بیتی لکھی۔ اس ویڈیو کا آخری سوال وہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، رائے ہے: ان کی ہر بات صنف لطیف کا مرثیہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کی، کن کی؟ ان کی ہر بات صنف لطیف کا مرثیہ معلوم ہوتی ہے۔ رشید جہاں کے متعلق یہ رائے کس نقاد کی ہے؟ رشید جہاں جو کہ افسانہ نگار تھیں، جن کے انگارے میں افسانے بھی موجود ہیں، ان کے متعلق یہ کس نے کہا کہ ان کی ہر بات صنف لطیف کا مرثیہ معلوم ہوتی ہے؟ ممتاز حسین، ڈاکٹر سید عبداللہ، احتشام حسین یا ڈاکٹر عبادت بریلوی؟ درست جواب ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ انہوں نے کہا کہ رشید جہاں کی ہر بات صنف لطیف کا مرثیہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہترین تیاری کے لیے لیکچرار اردو آن لائن
یوٹیوب چینل کو روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کیجئے، دیکھیے، وہاں سے جو چیزیں مل رہی ہیں ان کی قدر کیجئے، پڑھیے اور کامیاب ہونے کے لیے کوشش کیجئے۔ کوشش ہی ہمیں حقیقی طور پر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔